हेलो एंड फ़ख़ैर रागले टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ फ़ख़र यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे, वैसे तो पाकिस्तान के अंदर बहुत कुछ होता है। अक्सर हम नोटिफ़िकेशंस देखते हैं कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने या यूएस एम्बेसी ने अपने लोगों को कहा कि आप अपनी जो ट्रैवलिंग है या आप अगर आना-जाना है तो उसको लिमिटेड कर लें, या ऐसी-ऐसी जगहों पे मेन सिटीज़ में आप घूमे-फिरें, लेकिन बाकी किसी थोड़े से रिमोट इलाकों में या रूरल एरियाज जो होते हैं वहाँ जाने से गुरेज करें। यूके की हम यही सुनते हैं, अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज़ की। लेकिन आज अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट ने ये रात को एक उनकी एडवाइस आई है अपने लोगों के लिए जो पाकिस्तान में आते-जाते हैं। उनको उन्होंने कहा है कि भई पाकिस्तान में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, स्पेशली प्रोटेस्ट चल रहे हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से, इन्फ्लेशन के हवाले से और बहुत ज़्यादा टैक्सेस के हवाले से, शटर डाउन है और पहिया जाम है। इस तरीके की चीज़ों की वजह से आप लोग वहाँ, अगर कोई बहुत ज़रूरी काम नहीं है, तो आप ना जाएँ। खबर तो खबर होती है, मैं ये नहीं कहता कि अफ़गानिस्तान ना पाकिस्तान की कॉलोनी है, ना छोटा मुल्क है, ना कुछ और है। लेकिन अलबत्ता एक चीज़ है कि 50 साल से वो एक जंगज़दा मुल्क रहा है। वो एडवाइस जारी कर रहा है पाकिस्तान के हवाले से, तो मेरे ख़्याल में उनकी एडवाइस तो अपनी जगह, वो उनका जो भी वो बेहतर समझते हैं वो कर सकते हैं। ना मैं कोई उनको मशवरा दे रहा हूँ, ना मुझे कोई राइट है। बट व्हाट द थिंग इज़, हमारे लिए इसमें क्या लेसन है और क्या हम इससे कुछ सीखेंगे या ऐसे ही काम चलता रहेगा? इस हवाले से भी बात करेंगे और इसके साथ-साथ सिक्योरिटी की सिचुएशंस पे, स्पेशली बॉर्डर एरियाज़ में जो पे दर पे हमले हो रहे हैं, उस हवाले से भी बात करेंगे। और इस खबरों की तफसील में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हो रही है जी इस वक्त, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने, वहाँ की फॉरेन मिनिस्ट्री ने, अमीर खान मुत्तकी साहब जिसके मिनिस्टर है, उन्होंने ये कहा है इंटर्म गवर्नमेंट में, वो मिनिस्टर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के, इमारत इस्लामी कहते हैं वो, हम अफ़गानिस्तान कहते हैं। उन्होंने अपने लोगों को एडवाइस किया है कि भई आप गैर ज़रूरी सफ़र जो है वो पाकिस्तान ना करें। अगर आपको कोई बहुत ज़रूरी काम है तो देन यू कैन गो देयर, अदरवाइज़ यू शुड अवॉइड टू ट्रैवल टू पाकिस्तान। ये उनका तो मैंने कहा कि उनका मुल्क है, उनके लोग हैं, उनकी जो बात उनको ठीक लगती है या जो गलत लगती है, ये उनका पर्सनल एक मैटर है, एक इंटरनल मैटर है। लेकिन पाकिस्तान के लिए मेरे ख़्याल में एक बहुत बड़ा सबक है इसके अंदर कि बाकी दुनिया के कंट्रीज़ तो ये बातें करते थे, कहते थे यार नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम ये फलां। लेकिन अब अफ़गानिस्तान का ये वाला स्टेटमेंट आना, मेरे ख़्याल में इससे क्या वो बताना क्या चाहते हैं, वो असल मेरा मुद्दा है जो मैं जिस पे बात करना चाह रहा हूँ। कि वो ये कह रहे हैं कि भई हम 50 साल जंगज़दा मुल्क रहे, फिर उसके बाद ख़ैर मुख्तलिफ़ हुकूमतें चलती रही, अब 2 साल से अफ़गान तालिबान का कंट्रोल है वहाँ पर, उनकी हुकूमत है। वो ये कहना चाहते हैं कि भई हमारे यहाँ ज़्यादा बेहतर पोज़ीशन है, ज़्यादा बेहतर पीसफुल सिचुएशन है और एक जो अनसर्टेनिटी है वो हमारे यहाँ नहीं है। ना पॉलिटिकल, ना सिक्योरिटी के हवाले से और ना शायद इकोनॉमी के हवाले से। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर है और ऐसे-ऐसे एहतजाज हो रहे हैं, तो इसलिए अगर आप जाते हैं तो ये ना हो कि आप वहाँ पे फँस जाएँ। मेरे ख़्याल में, मुझे यकीन करें, जब पहली मैंने ये खबर पढ़ी तो मुझे लगा कि शायद वैसे ही है, आपको सच्ची बात बता दूँ। मैंने ख़ैर फिर इसको थोड़ा-सा कुछ लोगों से भी मैंने पूछा, फिर मैंने सर्च भी किया, फिर मुझे वो नोटिफ़िकेशन भी नज़र आया जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफ़ेयर्स अफ़गानिस्तान ने जारी किया और पाकिस्तानी मीडिया में मुख्तलिफ़ मीडिया हाउसेज़ ने इस खबर को, द न्यूज़ ने भी 7 घंटे पहले, द न्यूज़ इंटरनेशनल जो है जंग एनजीओ ग्रुप का, उसके अंदर भी स्टोरी पब्लिश है। और इसके अलावा भी बहुत सारी जगहों पे ये खबर देखने को मुझे मिली है। तो खबर तो ख़ैर कोई हवाई खबर नहीं है, पक्की खबर है और पाकिस्तान के लिए मैंने कहा पाकिस्तान इससे कुछ लर्न करेगा कि नहीं करेगा?
یعنی افغانستان جو 50 سال وہاں پہ امریکن، سوویت اور پتہ نہیں پاکستان کی پراکسیز اور پتہ نہیں دنیا کی کون کون سی پراکسیز وہاں پہ چلتی رہی، اس کے باوجود وہاں پہ ہم سے بہتر امن ہے۔ کل کسی دوست کے ساتھ بیٹھنا ہوا تو کہہ رہی جی افغانستان ہم سے پیچھے ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ چلے میں یہ مان لیتا ہوں کہ جی ان کا انفراسٹرکچر اتنا اچھا نہیں ہوگا جتنا کہ ہمارا ہے، انڈسٹریل بیس نہیں ہے، مان لیتے ہیں، باقی چیزیں بھی کر لیتا ہوں، لیکن میں نے کہا کہ جو اس وقت کی ان کی کنڈیشن ہے اور میں اس کا کمپیریزن پاکستان کے جو ابھی پریزنٹ سچویشن ہے اس سے کرتا ہوں، تو میں کہا اس میں مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ شاید ایک تو انفلیشن کا 4-5% کے ریٹ سے یا 6% کے ریٹ سے انفلیشن چل رہا ہے، جو کہا جا رہا تھا کہ یہ 50% ہوگا اور یہ 60% ہوگا اور یہ 70% ہوگا۔ دوسری ان کی کرنسی ڈی ویلیو نہیں ہو رہی، ان کی کرنسی کی سٹیبلٹی قائم اور دائم ہے۔ تیسری بات، وہاں پہ سیکیورٹی کی جو سچویشن ہے وہ کافی حد تک واقعات چھوٹے موٹے تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن کوئی بڑا واقعہ نظر نہیں آتا ایسا کوئی وہ آئی ایس آئی کے کی طرف سے ہو یا کسی اور آرگنائزیشن کی طرف سے ہو۔ طالبان نے یہ کنٹرول اچھا خاصا رکھا ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں جب میں نے کہا یار میں کمپیئر کرتا ہوں تو کم از کم اس حوالے سے تو ہم سے کرنٹ سچویشن میں بہتر ہے۔ باقی انڈسٹریل ہے یا پھر ان کے پاس جی ہتف نہیں ہے، ان کے پاس غوری نہیں ہے، ان کے پاس خالد ٹینک نہیں ہے یا وہ نہیں بناتے، تو امریکہ نے جو کچھ ان کے پاس چھوڑا ہوا ہے وہ تو پاکستان اور افغانستان دونوں کے لیے کافی ہے، وہ ٹی ٹی پی کے لیے، وہ بی ایل اے کے لیے اور افغان طالبان کے لیے وہ ویپن میرے خیال انف ہے۔ اور دوسری چیز وہ جو چیزیں چھوڑ کے گئے تھے اس میں سے بہت ساری انہوں نے اس کو کارآمد بنا دیا۔ ہیلی کاپٹرز اب انہوں نے اڑانے شروع کر دیا اور وہ خود اڑاتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ مجھے تو خیر اڑانا نہیں آتا، شوق مجھے بہت ہے، لیکن وہ ہیلی کاپٹرز خود اڑاتے ہیں۔ جہاز کچھ انہوں نے آپریشنل کنڈیشن میں لے آئے ہیں وہ لوگ۔ اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انہوں نے ایک بہتر کنڈیشن میں، اور جہاں تک بات ہے انڈسٹریل بیس کی اور باقی چیزوں کی، ان کے اوپر سینکشنز ہے اور اگر یہ اٹھ جاتی ہے اور ان کا امپورٹ اور ایکسپورٹ کھل جاتا ہے، میرے خیال اگر وہ مشینری منگوانے کے قابل ہوتے ہیں تو انڈسٹریل بیس بھی ان کے پاس ہو جائے گی۔ 4-4.5 کروڑ کی پاپولیشن ہے، ایک درمیانی پاپولیشن جسے کہتے ہیں، کنٹرول کر سکتے ہیں آپ اس کو، یعنی ان کو کھانا پلانا، ان کے لیے ریسورسز، بجلی ہو گئی یا گیس، نیچرل گیس ہو گئی، ایل پی جی ہو گیا، یا انٹرنیٹ کی فیسلٹیز ہو گئی، یا روڈ انفراسٹرکچر ہو گیا، یا پانی پرووائڈ کرنا ہو گیا، تو یہ میرے خیال میں اتنا مشکل کام نہیں ہوگا ان کے لیے۔ اور اگر انہوں نے ایک دفعہ بیس بنانی شروع کر دی تو یہ مجھے کم از کم یقین ہے ان لوگوں کے اوپر، تگڑے لوگ ہیں، کاروباری لوگ ہیں، ذہین لوگ ہیں، تو وہ پھر شاید رکیں، یعنی ان کا ریلوے نیٹ ورک ہو یا ان کا روڈ انفراسٹرکچر ہو یا باقی انفراسٹرکچر ہو، وہ دڑا دڑ بننا شروع ہوگا۔ یہ ساری چیزیں ہمارے پاس 77 سال ہو گئے اور وہاں پہ جو انسٹیبلٹی ہے اس کو 50 سال ہو گئے، تو 50 سال کی انسٹیبلٹی کو اگر آپ 77 سال سے کمپیئر کریں اور پھر آپ کہیں کہ جی نہیں وہ ہم سے پیچھے ہے، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، پاکستان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اور جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت، جو کرنٹلی ہو رہا ہے، تو وہ بڑا مطلب الارمنگ ہے، بڑا خطرناک ہے، افسوسناک ہے۔ وہ لوگ پروٹیسٹ کر رہے، کہتے جو پروٹیسٹ کرتے ہیں اس کے اوپر ایف آئی آر کر دو، کیونکہ انہوں نے پروٹیسٹ کیوں کیا؟ بھائی یہ کوئی مغل بادشاہوں کی تھوڑی حکومت ہے کہ اگر ان کی سامنے کسی نے گستاخی کر دی تو کہتے ہیں لیا اور ان کو لگاؤ ذرا چترول۔ او بھائی آپ اپنے آپ کو ڈیموکریٹک کنٹری کہتے ہیں، 25-26 کروڑ کی عوام رہتی ہے، ویسے میں عوام نہیں کہتا، میں کہتا ہوں بھیڑ بکریاں ہیں، لیکن پھر بھی بھیڑ بکری بھی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں شیر جب ان پہ حملہ کرتا ہے تو اس کو بھی وہ کچھ نہ کچھ ریزسٹ کرتی ہے یا پھر اپنی جان بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ تدبیر کرتی ہے۔ جب ایگل ریبٹ کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو وہ دوڑتا ہے اور اس کو ڈاج کرتا ہے کہ یار یہ کسی طریقے سے میں اس سے بچ جاؤں۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ وہ دیکھنے کو ہمیں ملتی ہے۔ پھر یہ والی بات کرنا کہ جی پاکستان بہت آگے ہو گیا، یہ ہو گیا، دنیا جہاں پہ پہنچی ہوئی ہے ہمارے ساتھ کی کنٹریز، وہ بنگلہ دیش ہو یا پھر میں ہندوستان کے ساتھ کمپیر تو نہیں کرتا، لیکن ایک دن بننے والے ممالک، جب میں اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھتا ہوں تو شاید زمین آسمان والا فرق جو ہم کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ کا فرق نظر آتا ہے۔ انہوں نے اپنی بیس کو سٹرونگ کیا اور وہ کر رہے ہیں، ان کی مڈل کلاس دن بدن بڑھ رہی ہے، ہمارے ہاں دن بدن شرنک ہوتی جا رہی ہے، بلکہ مڈل کلاس شاید میں اب کہوں
تو غلط نہیں ہوگا کہ ختم ہو گئی. ہمارے ہاں لوگ دن بدن پاورٹی لائن سے نیچے جا رہے ہیں, ان کے ہاں دن بدن لوگ پاورٹی لائن سے اوپر آ رہے ہیں. دس از اے مین ڈفرنس. ان کے ہاں لوگ جس طریقے سے ایجوکیشن لے رہے ہیں, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے, تو بھائی ان کے لیے یہ چاند پہ جانا اور سورج پہ ریسرچ کرنا اور مارس پہ جانا, یہ میرے خیال سے بڑی ایک عام سی, یقین کریں ایک عام سی بات اب ہونے لگی ہے اور عام سی بات دکھنے لگی ہے. یہ کوئی بڑی بات اب اور 2 سے 3 سال کے بعد شاید اس سے بہت بڑی بڑی چیزیں بڑی عام طریقے سے, جس طرح یو ایس ہے یا پھر جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں جہاں پہ اس طرح کو کوئی وہ نہیں کرتا کہ جی اتنے راکٹس چلے گئے, اتنے راکٹس آگے. بلیو می کہ بہت جلد ہندوستان کے اندر بھی یہ چیز ہمیں دیکھنے کو ملے گی کہ بڑا نارمل ہوگا کہ یار ہاں ٹھیک ہے, ہم نے تو سیٹلائٹ انٹرنیٹ جو ہے وہ لانچ کر لیا اور پورا ہندوستان جو ہے وہ سیٹلائٹ انٹرنیٹ کے ذریعے وہ کنیکٹ ہوگا. یہ عام سی بات ہوگی. اچھا جی ہم نے مارس کے اوپر بھیجا اور مارس پہ وہ لینڈ کر گیا اور یہ چیزیں اس نے کر لی, ہم مزید کریں کہ مزید ہم کیا ریسرچ کر سکتے ہیں. مون پہ انہوں نے کر لیا, ساؤتھ پول پہ, اب وہ بڑی عام سی چیز ہو, کہتے ہیں یار ہم اس کو اس پہ موڈ پہ لے کے جا رہے ہیں, سلیپنگ موڈ پہ, اور جب ضرورت ہوگی پھر اس کو ہم آن کر دیں گے. تو یہ اب چاند والی کہانی پرانی تو میں نہیں کہوں گا ہو گئی, 10-15 دن میں کوئی چیز پرانی نہیں ہوتی, لیکن جب سن والی جو ان کا وہ آیا مشن, تو اس کے سامنے پھر چاند والا چھوٹا لگنے لگ گیا. حالانکہ نہ وہ چھوٹا کام ہے نہ یہ چھوٹا کام. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ دن بدن ایسی ایسی چیزیں کر رہے ہیں کہ جو کل گزرے ہوئے کل میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کو بڑی عام لگتی ہے. اب سے کچھ دن پہلے جب ہم سنتے تھے, مہینے پہلے, کہ جی آئی فون بننے لگا, اب کوئی اس کا نام بھی نہیں لیتا. کیوں؟ وہ بڑی عام سی نارمل روٹین کی چیز ہو گئی کہ یار آئی فون یہاں پہ بنے گا, 14 15 16 جتنا بھی ہے وہ یہاں پہ بنے گا. ایئر بس اپنا یہاں پہ رولز رائس جو ہے وہ اپنا انجن یہاں پہ اس کا پلانٹ لگے گا. عام سی بات ہو گئی. مرسڈیز جو الیکٹرک کار بنی, بڑا واویلا ہوا اس کا, بہت بڑی بات ہے. لیکن اب ان کو وہ کہتے ہیں یار اس سے ہم نے آگے جانا ہے, یہ تو بس ہو گیا نا, یہ تو ہم نے کر دیا. واٹ از نیکسٹ؟ وہ واٹ از نیکسٹ والی اس پہ چلتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں نہیں یار کل کو جو گزرا ہوا کل ہے وہ یار بڑا اچھا تھا, ہمارے پاس بجلی اتنی ہوتی تھی, یا بجلی کا یونٹ 10 روپے کا 20 روپے کا ہوتا تھا, آج ہمارے پاس بجلی کا یونٹ جو ہے وہ 80 یا 90 روپے کا. دس از دا ڈفرنس جو ہم افسوس کے ساتھ ہمیں دیکھنے کو مل رہا. ہم اپنے گزرے ہوئے کل کو مطلب وہ مس کرتے ہیں کہ یار وہ بہت اچھا تھا. لوگ آنے والے کو کہتے یار گزرے ہوئے کل میں تو ہمارے پاس یہ پرابلم تھی, ہم نے یہ سارٹ آؤٹ کر لیا, ہم آگے بڑھ رہے ہیں. وہ ہندوستان ہو, وہ ایران ہو, وہ ساؤتھ ایشین کنٹریز ہو یا دوسری کنٹریز ہو, یہ چل رہا ہے. خیر بات کریں گے سیکیورٹی سچویشن کے حوالے سے. ٹی ٹی پی ہے یا پھر اور آرگنائزیشنز ہیں پیدر پہ حملے کر رہی ہے, بلوچستان میں بی ایل اے ہے اور ساتھ میں ٹی ٹی پی ہے, اور بہت سارے آرگنائزیشن ہیں جو آپریٹ کر رہی ہیں اور اسٹیٹ آف پاکستان کو چیلنج کر رہی ہے اور ایک ٹف ٹائم دیا ہوا ہے. وہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. اور جہاں تک بات ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی اسلام آباد میں کاکڑ صاحب کا بیان آ جاتا ہے, ہم چھوڑیں گے نہیں اور ہم ان کو فلاں کریں گے. یار بات دیکھیں, آپ کو دھمکیاں نہیں دینی ہوتی, آپ کو ایکشن کرنا ہوتا ہے. آپ کی دھمکیوں سے ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ ان کو آپ کی دھمکیوں سے, وہ جو پرماننٹ پرائم منسٹرز ہوتے ہیں ان کی دھمکیوں سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو آپ کیئر ٹیکر جس کا کام صرف الیکشن ہے, اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. آپ بے شک جو مرضی چیخے چلائے اور جسے کہتے ہیں کہ ڈول پیٹے, لیکن اس کے علاوہ آپ کا کوئی اور کام نہیں ہے. تو کیا وہ آپ کی باتوں سے وہ ہو جائیں گے, او کاکڑ صاحب نے کہہ دیا, دبک کے بیٹھ جاؤ یار, چپ کر کے بیٹھ جاؤ, اگر بولے تو خیر نہیں ہے, کاکڑ صاحب نے ہمیں چھوڑنا نہیں. او بھائی وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں آپ چھوڑیں یا نہ چھوڑیں, وہ اپنے کام کے اوپر فوکس ہے. ہم نے ہم کتنے فوکس ہے اور کیسے فوکس ہونا ہے, وہ دیٹ از دا ریئل میٹر آف دا ڈے. تو بنو جان خیل کا حملہ ہو, اس سے پہلے نارتھ ساؤتھ وزیرستان میں مختلف ہونے والے حملے ہو, 67% انکریز آیا ہے اٹیکس میں. اور یہ بات میں نے پہلے بھی کی تھی, آج سے کوئی تقریباً 20-25 دن پہلے کی بات ہے, کہ یہ والی جو چیزیں چل رہی ہیں, کہا جا رہا ہے کہ 2013-14 میں جو کچھ ہو رہا تھا اس سے بھی کئی زیادہ کی چیز ہو رہی ہے. تو اسی لیے ہمیں بجائے اس کے کہ ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں, ہمیں یہ فکر ہوتی ہے کہ جی کل پرسوں وہ گیلانی صاحب کشمیری لیڈر تھے, ان کی ڈیتھ اینیورسری تھی غالباً 2.
اس کے اوپر ایک ٹویٹ کیا تھا کاکڑ صاحب نے، تو میں نے ان کو لکھا، میں کہا کاکڑ صاحب جو یہاں پہ 25 کروڑ رہتے ہیں ان کی تو اس کی تو آپ کو فکر نہیں ہے. آپ کو فکر لگی ہوئی کشمیر میں. گیلانی صاحب بزرگ آدمی تھے، ڈیتھ ہو گئی، آپ کچھ نہیں کر سکتے، ایک نیچرل چیز ہے. آپ اس کے لیے تو بڑا جسے کہتے ہیں بھاشن لکھتے ہیں، لیکن جب پاکستان کے اندر اتنا کچھ ہو رہا ہے کہ یار لوگ کہتے ہیں مہنگائی ہمیں جینا ہمارا عذاب ہو گیا، انتہائی مشکل سے ہم جیتے ہیں، ایک وقت کھاتے ہیں ایک وقت نہیں کھاتے، لیکن اس کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ یار ایسا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایویں لوگوں نے شور مچایا ہوا، بل تو پے کرنا پڑے گا، آپ ہنسیں یا مطلب روئیں. اس کے لیے آپ کے پاس کوئی دلاسے کے الفاظ نہیں ہیں. لیکن آپ کو گیلانی صاحب کی جو ایک انڈین پاسپورٹ پہ ٹریول کرتے تھے، انڈین کارڈ رکھتے تھے، نیشنل آئی ڈی کارڈ جس کو کہا جاتا ہے، جو پاکستان کا ہمارے پاس ہوتا ہے، ان کے بچے یا جو بھی فیملیز ہیں وہ انڈین نیشنل ہے، انڈین سٹیزنز ہیں. ٹھیک ہے، ان کی جو آپس میں کوئی مسئلے مسائل تھے ہیں یا ہوں گے، وہ جانے اور وہ جانے، وہ کرتے رہیں گے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھنے کی بڑی سخت ضرورت ہے. لیکن خیر اینی وے، میرے خیال جس دن ہم نے یہ سمجھا تو شاید اس دن سے ہم ترقی کی طرف شاید جانا شروع کر لیں گے. خیر اینی وے، ول سی یو اگین ان دی ادر نیوز اپڈیٹ. تب تک کے لیے ٹیک کیئر.